नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान पाक की एक आयत का थोड़ा सा हिस्सा आपको सुनाना है, थोड़ा सा हिस्सा, और कुरान की आयत का एक आयत का थोड़ा सा हिस्सा अगर समझ आ जाए और उस पर बंदा अमल करना शुरू कर दे तो सारी ज़िंदगी का निज़ाम उसका तब्दील हो जाता है। पूरे कुरान का समझ आना, पूरे कुरान को पढ़ना समझना तो बात ही बड़ी कमाल है ना। आयत का कुछ हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा कुरान पाक की आयत का, थोड़ा ज़्यादा नहीं, चंद लफ्ज़ों पर मुश्तमिल वो हिस्सा अगर समझ आ जाए और बंदा उस पर अमल करना शुरू कर दे तो इंसान की ज़िंदगी में ऐसी तब्दीली आती है कि लोग उसको कहते हैं, यार तू मेरे वास्ते दुआ करया कर, इतनी तब्दीली आ जाएगी। अब सोचें अगर थोड़ा सा हिस्सा उस पर अमल करें तो इतनी तब्दीली आ जाएगी। तो अगर पूरे कुरान को ही पढ़कर उस पर अमल करने की कोशिश करें तो कितनी चेंजिंग आ जाएगी। अब आयत आपने सुनी, इस आयत को आपने पता नहीं बेशुमार मर्तबा सुना होगा। आयत को सुनना उसका थोड़ा सा हिस्सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वरकाऊ मअर राकिईन, सदकल्लाहुल अज़ीम। पूरी आयत भी नहीं सुनाई। वरकाऊ मअर राकिईन, बस ये हिस्सा है। तर्जमा इसका ये बनता है, रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। वरकाऊ मअर राकिईन, अब रुकू करो रुकू करने वालों के साथ। लो, इस आयत का अगर तर्जमा हमने सुन लिया है, अब अगर इस पर अमल करना शुरू कर दें, इतनी सी बात, सिर्फ इतनी सी बात कि रुकू करो रुकू करने वालों के साथ, तो पूरी जिंदगी का निज़ाम तब्दील हो जाएगा। पूरी जिंदगी का निज़ाम। अच्छा, तब्दीली कैसी आएगी? ऐसी तब्दीली आएगी जिस तब्दीली में आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ऐसी तब्दीली आएगी जिस तब्दीली के अंदर आपके दुख दूर हो जाएंगे। ऐसी तब्दीली आएगी जिस तब्दीली के अंदर आपकी मुसीबतें, परेशानियां, दुख, तकलीफें ख़त्म हो जाएंगी। ऐसी तब्दीली आएगी। एक आयत, उसका कुछ हिस्सा और उसका तर्जमा सुनकर उस पर अमल करना शुरू कर दें तो इंसान की ज़िंदगी चेंज हो जाती है। और अगर पूरे सिपारे को सुन के उस पर अमल किया जाए, फिर पूरे कुरान को सुन के बंदा उस पर अमल करने की कोशिश कर दे, तो यकीनन बंदा उन जगहों पर पहुंचता है, उन हालात में फिर पहुंच जाता है कि लोग उसका चेहरा देख के कहते, यार मेरे वास्ते ही दुआ करया कर यार। कम अपना सीधा, दुआएं लोगों की, अपनी भी कबूल और दूसरों की भी कबूल। अच्छा, इसमें एक और बात भी है, ये लिखा हुआ नहीं है। वरकाऊ मअर राकिईन, जिसने रुकू करने वालों के साथ करना है, उसने दाढ़ी मुबारक रखी हो, उसने पगड़ी बांधी हो, इमामाशी सर पे सजाया हो, उसने जनाब अली वो हर वक्त तस्बीह हाथ में रख के अल्लाह 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 करता रहो। नहीं, फरमाया कोई मुसलमान कलमा गो जिसने कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ के ईमान लेके आ गया किताबों पर, रसूलों पर और अल्लाह तबारक व तआला के निज़ाम पर, जो ईमान की निशानियां हैं ना, अल्लाह पर, उसके रसूलों पर, किताबों पर, यौम आखिरत पर, फरिश्तों पर, जो ईमान लेके आ गया, उनमें कोई बंदा मुसलमान अगर रुकू करने वालों के साथ रुकू करेगा, अल्लाह ताला की तरफ से बतौर इनाम रब ताला उसके दुखों को दूर। फी ज़माने में जो ज़माना चल रहा है, हर बंदा दुखी है, हर बंदा
جس کو دیکھ لو کسی نہ کسی دکھ میں ضرور ہے، کوئی اولاد کا، کوئی ماں باپ کا، کوئی بہن بھائیوں کا، کوئی کاروبار کا، کسی کو بیماری لگی ہے، کوئی نہ کوئی دنیا ہے نا۔ جہاں دنیا ہوگی وہاں دکھ ہوں گے، جہاں دنیا ہوگی وہاں دکھ ہوں گے، جہاں یہ انسان ہوں گے وہاں یہ سارے مسائل ہوں گے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے ہندو ہے، چاہے سکھ ہے، چاہے عیسائی ہے، جہاں انسان ہوں گے وہاں مسائل ہوں گے۔ اب مسلمانوں کو ان مسئلوں کا حل بتایا گیا، فرمایا مسلمانوں تمہارے مسائل کا حل یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رکوع کرنے والوں کے ساتھ، کیا فرمایا؟ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا ہے، اکیلے میں رکوع نہیں کرنا، نہ ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا ہے، علیحدہ میں نہیں۔ جو جماعت ہو رہی ہو اس میں مل کے تم نے رکوع کرنا ہے۔ تو پھر دنیاوی لحاظ سے تو جو ملے گا سو ملے گا، دینی لحاظ سے پھر کیا ملے گا؟ رکوع کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا، رکوع کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں شامل کرے گا جن سے رب راضی ہے۔ آپ لوگ آتے ہیں پیر خانے پر، آپ لوگ آتے ہیں ایک تحریک کے دفتر میں، یار اگر پیر خانے پر آ کر بھی ہم بے نمازی رہے تو کیا فائدہ ہوا یار؟ اگر پیروں کے پیچھے نمازیں پڑھ کے بھی ہم نے شراب نہ چھوڑی تو کیا فائدہ پھر؟ اگر آستانوں پر جا کر بھی ہم نے اپنے برے اعمال سے توبہ نہ کی تو کیا فائدہ پھر یار؟ اگر اپنے بزرگوں سے تعلق جوڑ کر بھی ان کے پاس اللہ رب العزت کی رضا کے لیے آنا جانا رکھ کر بھی پھر بھی ان کی باتوں کو نہ مانا اور گناہوں کو نہ چھوڑا، برائیوں کو نہ چھوڑا، برے اعمال کو نہ چھوڑا تو اس تعلق کا کیا فائدہ یار؟ مزہ تو اس میں ہے کہ جب بندہ آئے تو اس میں کمی پیشی ہو، جب نکلے تو پورا فٹ ہو کے نکلے، مزہ اس میں ہے۔ جب آئے تو بے نمازی، جھوٹ بولنے والا، غلط بیانی کرنے والا، کم تولنے والا، ایسی سارے جو عیب ہیں ان عیبوں میں ہو، لیکن جب وہ نکل کے جائے تو تائب ہو کے جائے کہ آئندہ سے میں نے یہ کام نہیں کرنے جس سے اللہ اس کا رسول ناراض ہوتا ہے۔ پھر تو آنے کا مزہ ہے، پھر تو بیٹھنے کا فائدہ ہے، پھر تو باتیں سننے کا بھی فائدہ ہے، پھر تو ادب کرنے کا، ہاتھ باندھنے کا۔ آپ نے دیکھا ہوگا مریدین اپنے ہاتھ باندھ کے پیروں کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، علماء کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے۔ عقیدت مند لوگ ہاتھ باندھنا تو بات کی بات ہے، جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ بلکہ مشہور بات تو یہ ہے کہ لوگ اپنی بہن بیٹی کی گالی سن لیتے ہیں، پیروں کی برائی نہیں سنتے۔ میرے بھائیوں، پیروں سے رشتہ کیا ہے تمہارا؟ کیا رشتہ ہے کہ بیٹی کو پیچھے کر کے ان کو ترجیح دو؟ کیا رشتہ ہے؟ یہ رشتہ ہے صرف دین کا، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، صرف دین کا رشتہ ہے۔ اگر دین کو بیچ میں سے نکال دو تو یہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ اصل رشتہ تو دین ہے نا ہمارا، دین کی وجہ سے ہم ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، دین کی وجہ سے ہم ان کا ادب کا احترام کرتے ہیں۔ اور اگر دین ہی حاصل نہ کیا، اگر اصلاح ہی نہ ہوئی وہاں پر آ کر، گناہ ہی نہ چھوڑے ہم نے، برائیاں نہ چھوڑی ہم نے، برے اعمال نہ چھوڑے ہم نے، علماء کی مجلس میں بیٹھ کر بھی، مساجد میں آ کر بھی، مدارس میں آ کر بھی، پیر خانوں پر جا کر بھی اگر ہم نے برائیاں ہی نہ چھوڑی تو کیا فائدہ ہوا پھر ایک بات کو یاد رکھو، یہ ذہن میں رکھنے والی بات ہے، جو علماء کی مجلس میں بیٹھ کے بھی ٹھیک نہ ہو، جو پیروں کے آستانوں پر آ کر بھی ٹھیک نہ ہو، اسے پھر وقت اور حالات ٹھیک کرتے ہیں۔ حالات پھر بڑی چیخیں نکلواتے ہیں، یاد رکھو، پھر لوگ توبہ توبہ کرتے ہیں اس پہ، پھر دنیا کہتی یار یہ کیا عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، لوگ اس کو دیکھ کے پھر کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، اس کی بیماریوں کو دیکھ کے، اس کی پریشانیوں کو دیکھ کے، اس کی اولاد کے کسی غلط عمل کو دیکھ کے لوگ اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ جو علماء سے بھی ٹھیک نہ ہو، مشائخ کے پاس بھی جا کے ٹھیک نہ ہو، مسجدوں میں جا کر بھی ٹھیک نہ ہو، اس کو پھر وقت اور حالات ٹھیک کرتے ہیں۔
تو یاد رکھو اپنے آپ کو وقت اور حالات کے پاس نہیں بھیجنا چاہیے. اپنے آپ کو علماء کی مجلس کے اندر، مشائخ کے پاس جا کے، پیروں کے پاس جا کے اپنی غلطیوں کو درست کرنا چاہیے. ایک بندہ ہے نا، اس کی موبائل کی ٹھیک کرنے کی، کس چیز کی دکان ہے؟ اس کے پاس موبائل لے کے جاتے ہیں، اگر ٹھیک نہ ہو، ایک مرتبہ بھی ٹھیک نہ ہو، 2 مرتبہ بھی ٹھیک نہ ہو، 3 مرتبہ بھی ٹھیک نہ ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ دکان کو چینج کر دیتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے. یا وہ کہتا ہے بھائی یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، یہ اس قابل نہیں ہے، یہ ٹھیک ہو جائے. اسی طرح کسی کے پاس موٹر سائیکل ہے، وہ مکینک کے پاس لے کے جاتا ہے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ بار بار لے کے جاتا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہوتی. یا وہ دکان چینج کرتا ہے، یا وہ کہتا ہے بھائی یہ ٹھیک ہونے کے قابل اب نہیں رہ گئی. کسی کے پاس گاڑی ہے، وہ 1 مرتبہ ٹھیک کراتا ہے، 2 مرتبہ 10 مرتبہ. جب وہ دیکھتا ہے کہ یہاں سے ٹھیک نہیں ہوتی، یا وہ دکان چینج کرتا ہے، یا وہ کہتا ہے بھائی یہ ٹھیک ہونے کے قابل نہیں ہے. یہ ہے دنیا داری. اور دین میں ایسا میرے بھائیوں نہیں ہوئے ہیں، بالکل بھی دین میں ایسا نہیں ہے. کیوں بھلا؟ وہاں تو مکینک کوئی کسی سے کام سیکھا، کوئی کسی سے کام سیکھا، وہ تو بے ایمانی بھی کر سکتا ہے. ہو سکتا ہے اس موبائل کے اندر سے اصلی مال نکال کے نقلی مال ڈال دے، ایسا ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے مکینک اصلی پرزے نکال کے اور 2 نمبر پرزے ڈال دے، جیسا دنیا میں ہوتا ہے. ایک بات کو یاد رکھو، یہ ہے دنیا داری کے معاملات، یہ ہے دنیا کہ ہو سکتا ہے وہ بے ایمانی کر دے، جسے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کرے. اللہ جس کی ڈیوٹی لگائے اس کا بے ایمانی کا تصور ہو سکتا، کیونکہ اس نے جواب اپنے رب کی بارگاہ میں جا کے دینا ہے، اس نے بندوں کو جواب دینا نہیں ہے. لہٰذا دکان چینج کرنے کا تصور تو ختم ہی ہو گیا، دکان چینج کرنے کا تصور ختم ہو گیا. اب کیا ہے؟ اب گاڑی ہی ٹھیک کرنی ہے. دنیا کی جو گاڑیاں ہیں، دنیا کی جو چیزیں ہیں، یہ انسان نے بنائی ہیں. ان کی ایک لمٹ ہے، اس کے بعد یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی، اس کے بعد یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی، اس کے بعد یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی. اللہ رب العزت نے جو قانون بنایا نا، فرمایا کوئی بات نہیں، جتنا گناہگار ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا. جس وقت میری بارگاہ میں آ جائے گا اسی وقت تیرے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. جس وقت میری بارگاہ میں آ جائے گا، جب تو چاہے گا. ایسا نہیں ہے کہ گاڑی پرانی ہو گئی ہے، یہ دنیا کی بنائی ہوئی چیزیں، ان کی لمٹ ہے جو خالق کائنات نے بندے کی تخلیق کی ہے، اس کے اوپر انعام کیا ہے، اس پہ کرم نوازیاں کی ہیں. فرمایا کوئی بات نہیں ہے بندے، کبھی زندگی کے اندر نا امید نہیں ہونا. جب بھی میری بارگاہ میں اپنے من کی گاڑی لے کے آئے گا، میں ٹھیک کر کے بھیجوں گا، خراب کر کے نہیں بھیجوں گا. وہ ایک بات یاد آ گئی ہے نا. ایک بندہ تھا نا، اس نے 99 قتل کیے. حدیث ہے، یہ حدیث پاک ہے. کتنے قتل کیے؟ 1 کم 100. دنیا کی گاڑیاں خراب ہو جاتی ہیں، ایک جگہ پہ آ کے ختم، یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی. ایسا ہی ہے نا، دنیا کی جو بھی چیزیں، پروڈکٹ دنیا میں جو بھی ہے، وہ اس کو کہتے ہیں جی لائف ٹائم گارنٹی، لیکن اس کی بھی ایک لمٹ ہے، ایک دن وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. توجہ میری طرف ہے نا آپ کی. اچھا، اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیں. ایک بندہ، اس نے 99 قتل کیے. کتنے؟ 1 کم 100 اس نے قتل کیے. اس نے سوچا یار اب کیا کروں. دل میں ایک خیال گزرا، اللہ، دل میں خیال گزرا، یار ایسا ہو سکتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے. بے نیاز ہے. کسی سے بیان سنا کہ اللہ پاک نے تو اعلان فرمایا کوئی بات نہیں ہے، جتنے تیرے سے گناہ سرزد ہو جائے کوئی بات نہیں، سے مراد یہ کہ تجھے احساس گناہ ہو گیا ہے، آجا میری بارگاہ میں. کسی سے بیان سنا، لا تقنطوا من رحمت اللہ سنا، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو، اللہ تعالیٰ کے رحمان اور رحیم ہونے کی باتیں سنی، اللہ تعالیٰ کا غفور الرحیم ہونے کی باتیں سنی. خیال دل میں آیا کہ ہاں یار یہ بات تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے میرا اللہ مجھے معاف کر دے. کتنے قتل کیے؟ 99. 1 کم 100. اس نے کہا چلو یار کسی عالم کے پاس جاتے ہیں. کسی بندے کے پاس، عالم کے پاس چلا گیا. اس نے کہا یار میں نے 99 قتل کیے ہیں، بتا یار اس کا کوئی راستہ ہے. ان کو توبہ توبہ توبہ، تیرا تو کوئی راستہ نہیں، دوڑ جا، تو میرے کو نہ چل، دفع ہو جا، تو 100 قتل کرتا ہے.
چل تیرا کوئی تعلق, تو معافی تجھے ہو ہی نہیں سکتی, تجھے اللہ نے معاف کرنا ہی نہیں ہے. اس نے کہا یار میں نے کچھ پڑھا اور ہے, سن کے کچھ اور آیا ہوں, تو کچھ اور. ہونے کا نا 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 نا, تو اور جا. 100 قتل, ایک قتل معاف نہیں ہے, تو نے 100 قتل کر دیا. اس نے فرمایا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اس نے نکالی چھری, انہوں نے کہا 100 تے پورا کرو. اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. اب دل میں ارادہ تھا کہ یار کوئی بندہ ضرور ملے گا. راستے میں چلتے چلتے لوگوں سے پوچھا یار کوئی ایسا بندہ ہے جو مجھے اللہ کا راستہ دکھا دے. اس نے کہا وہ پہاڑ کے پاس نا ایک اللہ والا بیٹھا ہوا ہے. کون بیٹھا ہے؟ اللہ والا بیٹھا ہوا ہے. تو ارادہ کر لے, اس کے پاس پہنچ جا, اللہ تجھے وہ کوئی راستہ ایسا دے دے گا کہ جس سے اللہ تجھے معاف کر دے گا. اس نے کہا کہاں؟ اس نے کہا وہ پہاڑ کے پاس. مثال کے طور پر 3 میل دور تھا وہ پہاڑ, ایگزامپل ہے, دور تھا وہ پہاڑ. اب وہ اس پہاڑ کی طرف چل پڑا. چلتے چلتے راستے میں ابھی تھوڑا سا چلا تھا, مثال دے رہا ہوں, جیسے 3 میل جانا تھا, ابھی 1 میل بھی نہیں ہوا تھا کہ راستے میں گرا, اور گرتے ہی اس کو موت آ گئی. اللہ, کیا ہو گیا؟ گرتے ہی اس کو موت آ گئی, روح قبض ہو گئی. کمال بات یہ دیکھیں کیا ہے, جنت والے فرشتے بھی آ گئے, دوزخ والے بھی آ گئے. اللہ, کون کون آ گیا؟ جنت والے بھی اور دوزخ والے بھی. جنت والے کہ ہم نے لے کے جانا ہے, دوزخ والے کہ بھائی اس نے 100 قتل کیا ہے. ان کو بھائی بات سنے, اس نے توبہ کا ارادہ کر لیا تھا, اس نے سچے دل سے توبہ کا ارادہ کر لیا تھا, یہ تو توبہ کی طرف جا رہا تھا, کوئی اور جا ہی نہیں رہا تھا. اس نے کہا بھائی اس نے 100 قتل کیا ہے. فرشتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, باری تعالیٰ سمجھ نہیں آ رہی, ان کو بھی تو نے بھیجا ہے, ہمیں بھی تو نے بھیجا ہے, اللہ کیا کریں. اللہ پاک نے فرمایا ایسا کرو زمین ناپ لو. اللہ, کیا کرو؟ زمین کو ناپ لو, جدھر زیادہ ہے وہ لے جاؤ. اب ادھر سے تو ابھی چلا تھا, وہ تو بڑی دور تھا, ادھر سے اللہ پاک نے زمین کو حکم دیا ادھر سے تو سکڑ جا, ادھر سے تو وسیع ہو جا. اللہ, کیونکہ میرے بندے نے, اللہ, وہ دنیا کی گاڑیاں, دنیا کی تمام تر پروڈکٹ, اس کی ایک لیمٹ ہے, اس کے بعد اس نے ٹھیک ہونا نہیں ہے. لیکن خالق ذوالجلال نے جو بندے پہ رحمت اور کرم نوازیاں فرمائی ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ ہے, اے میرے بندے, زندگی کے آخری سانس پر موت کا فرشتہ نظر آنے سے پہلے پہلے جب بھی تو میری بارگاہ میں توبہ کرے گا, مجھے رب ہونے کی قسم ہے, نیت تو کر لے, کرم میں کر دوں گا. یہ بات میں آپ کو اس لیے گوش گزار کر رہا ہوں, اگر پیر خانوں پر آ کر بھی, علماء کی مجالس میں بیٹھ کر بھی, مساجد میں آ کر بھی مایوسی رہنا ہے تو پھر کہاں جانا ہے؟ اگر مسجدوں میں آ کر بھی مایوسی لوٹ جانا ہے تو پھر کون سا ٹھکانہ ہے؟ اگر مسجدوں میں آ کر بھی اپنی اصلاح نہیں کرنی, اگر علماء کی مجلس میں بیٹھ کر بھی اپنی اصلاح نہیں کرنی, اگر علماء کے پاس آ کر بھی اپنی اصلاح نہیں کرنی, اگر اجتماعات کے اندر بیٹھ کے بھی اپنی اصلاح نہیں کرنی, اگر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میلاد میں بیٹھ کر بھی اپنی اصلاح نہیں کرنی, تو پھر کہاں, پھر کون سا ٹھکانہ ہے مسلمان تیرے پاس؟ اور تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے. مسجدیں, اللہ کا گھر, یہ تیرے لیے ایک ایسی جگہ ہے کہ جو اس میں آ جاتا ہے رب اس پہ کرم کر دیتا ہے. اب دنیا کی جتنی پروڈکٹ بنتی ہیں, دنیا کا جو نظام بنتا ہے, وہ لائف ٹائم گارنٹی دے دے. اور لائف ٹائم گارنٹی سے مراد یہ, ایک بات یاد رکھیں, بندہ چیز بناتا ہے لائف ٹائم, ساری عمر کی گارنٹی, اور بنانے والے کی ایک پل کی گارنٹی نہیں ہے. بنانے والے کی بنا رہا ہے, اس کی کہتا ہے لائف ٹائم گارنٹی تجھے, وہ تو اس کی گارنٹی تو دے رہا ہے, لیکن اپنا تو خیال کر. سامان 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں, سامان 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں. اے مسلمان سوچ, اگر تو نے اپنے بزرگوں کے پاس جا کر بھی, اپنے پیر خانوں پر جا کر بھی
جو جہاں جہاں بھی مرید ہے، جس جس عالم سے اپنا تعلق رکھتا ہے، جس جس جگہ پر اپنا لنک اس نے رکھا ہوا ہے، اگر وہاں جا کر بھی اس نے اپنی اصلاح نہیں کرنی تو کہاں؟ ایک اور بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، وہ تمہارا تعلق کسی پیر خانے سے ہے، کسی عالم سے ہے، کسی مفتی سے ہے، کسی پیر سے ہے، کسی بزرگ سے ہے، آنا جانا ہے، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، پرسوں نہیں 4 دن بعد، 4 دن بعد نہیں مہینے بعد، ایک دن اصلاح شروع ہو جائے گی۔ ان کی حالت دیکھیں جو نہ کسی پیروں سے تعلق رکھتے ہیں، نہ علماء کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، نہ مساجد میں آتے ہیں، نہ کسی مدارس میں جاتے ہیں، نہ کسی محفل میں بیٹھتے ہیں، نہ کسی دین کے ذکر میں آتے ہیں، نہ کبھی اللہ اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں، اور باتیں نہ ذکر کرنے پر، نماز نہ پڑھنے پر، قرآن نہ پڑھنے پر اتنی بڑی بڑی دلیلیں دیتے ہیں۔ دیکھو جناب، جو نمازیں نہیں پڑھتا رب اس کو رزق نہیں دیتا، ایسی مثالیں دیتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، خدا کی قسم خوش نصیب ہیں جن کا تعلق کسی عالم دین سے ہے، جس کا تعلق کسی دیندار سے ہے، جس کا تعلق کسی پیرخانے سے ہے، پیرخانے جن کا تعلق اللہ اس کے رسول سے ہے۔ ایک بات کو اپنا یاد رکھو، یہ جو 2 نمبر پیر جو نہ اپنے مریدوں کی تربیت کرتے ہیں، پیسے جمع کرنا، لبادہ پہن لینا، لباس اوڑھ لینا، اپنا جبہ پہن لینا، زیادہ انگوٹھیاں پہن لینا، سفید رنگ کر لینا اور کہنا کہ ان کے چہرے پہ بڑا نور ہے، یاد رکھو اللہ پیدا کرنے والے کی قسم ہے، نور اسی کے چہرے پر ہوگا جو میرے مصطفیٰ کے دین کی تبلیغ کرنے والا ہوگا، نور اسی کے چہرے پر ہوگا جس کے مرید سنت مصطفیٰ پہ چلنے والے ہوں گے، جو بذات خود سنت مصطفیٰ پہ چلنے والا ہوگا، جو بذات خود نبی علیہ السلام کی محبت میں گم ہوگا، جو عشق مصطفیٰ میں گم ہوگا، جو محبت رسول میں گم ہوگا، جو کریم آقا علیہ السلام کی ہر وقت محبت کی باتیں کرتا ہوگا، اللہ اس کے رسول کی محبت کی باتیں کرتا ہوگا، بے عمل نہیں بعمل کی بات ہے، کسی بے دین کی بات نہیں، دیندار کی بات ہے، پیسے جمع کرنے والے کی بات نہیں، پیسے بانٹنے والوں کی بات ہے، کسی سے چیزیں لینے والے کی بات نہیں، چیزیں بانٹنے والے کی بات ہے، جس کے پاس کوئی مرید، کوئی ماننے والا، کوئی موتقد، کوئی پریشان حال آئے، جب آئے تو پریشانی میں آئے، نکلے تو ہنستا ہوا نکلے، جب آئے تو دین سے دور ہو، چند دنوں بعد، مہینے 2 مہینے سال بعد جب دیکھیں تو اللہ اللہ کرنے والا کر کے بیٹھا ہو۔ مزہ اس میں ہے کہ اپنے گھر کے نظام کو اتنا چینج کر لے کہ گھر والے کہیں یہ بدتمیز بڑا ہے، بد اخلاق بڑا ہے، گالی گلوچ کرنے والا ہے، کسی اللہ والے سے دوستی ہو جائے تو گھر والے کہنا شروع کر دے اللہ تیرا شکر ہے میرا پتر ٹھیک ہو گیا، اللہ تیرا شکر ہے میرا شوہر ٹھیک ہو گیا، اللہ تیرا شکر ہے میری بیوی ٹھیک ہو گئی۔ یاد رکھو اس بات کو، دنیا کے اندر ایک ہے علماء کا طبقہ، کیا ہے؟ ان کا کام ہے لوگوں کے دین کے لیے ان کی اصلاح کرنا، دین کی طرف لانا، برائی سے منع کرنا، اچھائی کی دعوت دینا۔ پاکستان کی تاریخ کے اندر علماء یہ بہت زبردست طریقے سے کردار ادا کر رہے ہیں، ورنہ کیا ہوتا یاد رکھو، تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، اسپین پہ دیکھو 600 سال سے زیادہ مسلمانوں نے حکومت کی، آج وہاں پر نام و نشان نہیں ہے، جب حکومتیں جاتی ہیں تو دین ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں تو جب سے پاکستان بنا دین اسلام کا نام ہی نہیں لیتے۔ یہ تو علماء کا کام ہے کہ انہوں نے آج تک ہر مسلمان کے دل کے اندر محبت رسول کو ڈال کے رکھا ہوا ہے۔ یہ مشائخ کا کام ہے، اپنے مریدوں کے دل میں نبی علیہ السلام کی سنت کی محبت کو ڈال دیتے ہیں۔ ایک ہے علماء، کون ہے؟ اور ایک ہے مشائخ، پیر حضرات۔ علماء ہی کافی تھے، کیا؟ علماء ہی کافی تھے دین کی تبلیغ کے لیے، مشائخ کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا پیش آ گئی؟ یہ ولیوں کو اولیاء اللہ کو پیدا کرنے کی ضرورت پیش کیا آ گئی؟ ایک ہوتا ہے ولی، ایک ہوتا ہے ولا۔ ولی جو سنت مصطفیٰ پر چلنے والا، محبت رسول میں ڈوبنے والا، عشق مصطفیٰ کی باتیں کرنے والا، قرآن اور سنت کے مطابق چلنے والا۔ اور یہ ولا وہ ہوتا ہے جو لبے وہی لپیٹ جاؤ،
गर्ज ही नहीं है, ना दीन का पता ना दीनदारी का पता, बस नाम ले लिया कि जनाब ये पीर साहब हैं। आजकल तो मैं वैसे गुजारिश करता हूं, अक्सर हर चीज चाइना से आ रही है, पीर भी चाइना तो टुरे आ रहे हैं, दड़ा दड़ा हर चीज उधर से आ रही है। और भाइयों खुदा के वास्ते, और ये ऐसा रिश्ता है, अल्लाह की कसम, ये ऐसा रिश्ता है जो कयामत वाले दिन भी तुम्हारे काम आएगा। बल्कि मेरा वजदान कहता है माँ बेटे को, बेटा माँ को भूल जाएगा, लेकिन बरोज़े क़यामत पीर अपने मुरीद को पहचानेगा, मुरीद अपने पीर को पहचानेगा। क्योंकि मेरे नबी अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी है, जो जिससे प्यार करेगा वो उसी के साथ उठाया जाएगा। दुनिया के तमाम तर सही और अकीदा पीर जो हैं वो नबी अलैहिस्सलाम से प्यार करते हैं, उनके मुरीद आगे उनसे प्यार करते हैं। हमारा अकीदा ये है, हमारे पीर नबी अलैहिस्सलाम के साथ होंगे और हम भी अपने पीरों के साथ आका की बारगाह में होंगे सारे। मैं इसलिए बात कहना चाह रहा हूं, ये बात डट के कहा करो, डर के ना कहा करो, डट के ये बात कहा करो। जो सुन्नत मुस्तफा पे नहीं चलता, पीरी मुरीदी से उसका ताल्लुक नहीं है, यानी पीर होने से उसका लिंक नहीं है। मुरीद है, दाढ़ी मुबारक नहीं है, सुन्नत पे नहीं चलता, जैसे ही निस्बत में आएगा खुद ही ठीक हो जाएगा। एक दावेदार है इसका, एक दावेदार है कि मैं अल्लाह का वली हूं, वो भी दाढ़ी मुबारक कटाए, वो भी सुन्नत के खिलाफ काम करे, वो भी शरीयत के खिलाफ काम करे, वो कभी ऐसा आशिक रसूल हो सकता? तो मैं बता ये रहा था, उलमा ही काफी थे। कौन? दीन का काम करने के लिए उलमा ही काफी थे। ये अल्लाह के वली क्यों बना दिया गया? कभी कभी मैं अकेला बैठता हूं तो सोचता हूं ये क्यों, फिर बात समझ में आती है। हाँ, बात ये है, उलमा जो बात करते हैं किताब की और तहरीर की बात करते हैं। क्या? एक बात याद रखो, कोई उलमा को कम ना समझे। उलमा क्या करते हैं? वो पीरों के मुरीद होते हैं। क्या? उलमा, रिश्ता गौर से सुनना। कोई कहे जी उलमा का मकाम कम है, पीरों का बढ़ा दिया, गौर से सुनो। उलमा पीरों के मुरीद होते हैं और पीर उलमा के शागिर्द होते हैं। उलमा पीरों के मुरीद होते हैं और पीर उलमा के शागिर्द होते हैं। ये रिश्ता ऐसा रिश्ता है, ना उसका मकाम कम करो ना उसका मकाम कम करो, लेकिन उलमा ही काफी थे। ये पीरों को, औलिया अल्लाह को पैदा करने की क्या जरूरत पेश आ गई? और दुनियावी अकल से सोचते हैं तो फिर समझ में आती है कि उलमा किताबों की तहरीरें, किताबों की दलीलें देते हैं तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है किताब की दलील समझ में नहीं आती, वो निशाना रद्द हो जाता है, निशाना ठीक ठिकाने पर नहीं लगता। उलमा बात सुनाते जाते हैं लेकिन बंदे को अपनी परेशानी होती है, अपनी परेशानी में बैठा होता है, उसको बात ही नहीं समझ आती, निशाना जाया चला जाता है। और वलियों की बात ऐसी है, ये दिलों पे हुकूमत करते हैं, इनका निशाना कभी जाया नहीं जाया करता यार। सबसे पहले ऐसा निशाना लगाते हैं, ऐसा निशाना लगाते हैं, आता है तो जानी होता है, निकलता है तो कामिल होता है। जब आती है बेनकाब और बेहयाई की तरफ जाने वाली होती है, लेकिन जब किसी पीरखाने से वाबस्ता होती है, शरीयत मुताहरा के मुताबिक पीरखानों के चलने वालों की बात कर रहा हूं, जब वाबस्ता होती है, जब जुड़ती है, जब मुरीद होती है, तो फिर गाना गाने वाली भी सरकार की नातें पढ़ना शुरू कर देती है। फिर माँ बाप कहते हैं पीर साहब खुदा दी कसमें ऐसी तो निगाह हुई है कि मेरी नस्ल बदल गई है। फिर ये कहा करते हैं, क्यों भला? उलमा का काम है किताबों की तहरीरें पेश करना, किताबों की बातें बात बयान करना। बाज आलिम भी ऐसे आलिम होते हैं, आलिम भी होते हैं और फकीर भी होते हैं। ऐसे भी दुनिया में उलमा गुजरे हैं, आलिम भी होते हैं और फकीर भी होते हैं। एक बात को याद रखो, उलमा की मजालिस में बैठा करो, इनसे दोस्ती लगाया करो, इनसे प्यार किया करो, और ये हमारी बख्शिश का जरिया बनेंगे। और पीरा कोलते जाना ही जाना है। क्यों भला? फंस गए थे पीरा कोले, परेशानी थे पीरा कोले,
دکھ آ گیا کہ پیراں کو لے, پریشانی آ گئی تو پیروں کے پاس. کیوں بھلا؟ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ میں 50,000 لوگ روزانہ عیسیٰ علیہ السلام سے دم کرانے آیا کرتے تھے. کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ آتے تھے, یا رسول اللہ میری یہ پریشانیاں دور فرما دے. صحابہ کے پاس صحابہ آیا کرتے تھے, تابعین کے پاس لوگ آیا کرتے تھے, تبع تابعین کے پاس لوگ آیا کرتے تھے. لیکن اولیاء کرام کا کام کیا ہے بھلا؟ پتہ ہے آپ کو کیا کام ہے؟ اولیاء کا کام ہے دلوں پر حکومت کرنا. اللہ, کس پہ حکومت کرنا؟ نشانہ ضائع جاتا نہ, نشانہ ضائع جاتا نہیں ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جو بندہ اپنے پیروں کا خالص مرید ہو, اپنے پیروں سے تعلق رکھنے والا ہو, اپنے پیروں کے ساتھ صحیح محبت کرنے والا ہو, وہ بے نمازی رہتا ہی نہیں ہے یار. کیوں بھلا؟ انہوں نے درس یہ دینا کہ پہلے نماز ہے بعد میں کام ہے. کوئی پیر آپ کو یہ کہے سپیکر پر, نیٹ پر, لاکھوں دنیا کے سامنے اعلانیہ طور پر کہہ رہا ہوں میں, کوئی پیر آپ سے یہ بات کہے نماز دی کوئی لوڑ نہیں, اسی ہر ویلے نماز چونے ہیں, وہ پیر نہیں ہو سکتا, شیطان ہوگا. وہ شیطان کے نقشے قدم پر چلنے والا ہوگا, میرے نبی کا غلام نہیں ہو سکتا وہ. اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے, آپ لوگ اپنے پیر خانوں پر جا کر بھی بے نمازی رہے تو کیا تعلق, کیا فائدہ ہوا؟ اور میرے بھائی جس گاڑی نے مکینک کے پاس جا کے بھی ٹھیک نہیں ہونا, یا گاڑی ٹھیک نہیں ہے مکینک ٹھیک نہیں ہے, یہ ہے کے معاملات. اب وہاں اس نے کوئی اور پرزہ ڈالنا ہے, اس مکینک نے کوئی اور پرزہ ڈالنا ہے, اس نے کسی اور کمپنی کا ڈالنا ہے, اس نے کسی اور کمپنی کا ڈالنا ہے, اس نے جاپان کا, کسی نے امریکہ کا, کسی نے لاہور کا, کسی نے دبئی کا, ہر کسی نے علیحدہ علیحدہ کمپنیوں کے پرزے ڈالنے ہیں. یہاں تو پرزہ بھی وہی ہے جو رب نے ایک ہی عطا کیا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ. اللہ نے قرآن میں فرما دیا, ہم نے قرآن کو آسان فرمایا, پھر یہ اعلان فرما دیا. کیا اللہ کی طرف سے اعلان دیکھیں کیا ہے؟ ہدی للمتقین, ہدایت تو متقی لوگوں کے لیے ہے. پھر اعلان فرما دیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء. یہ تو کمپنی ایک ہے, یہ تو کائنات کے مالک کا نظام ایک ہے, ایک ہی جگہ سے ساری پروڈکٹ آنی ہے. وہ بانٹنے والا زاہد ہو, بانٹنے والا بکر ہو, لیکن آنے والی چیز ایک ہی ہے. اللہ کے قرآن سے علاج کرنا ہے, اللہ کے کلام سے علاج کرنا ہے, اللہ کی عطا سے علاج کرنا ہے, اور تو تیسرا ذریعہ ہے ہی کوئی نہیں اس کے اندر. اسی لیے تو کہتے ہیں, میں اس لیے اس بات کو بیان کر رہا ہوں, اس کو جا کے لوگوں میں بتاؤ. کسی نے اوپر کپڑا لے لیا, جبہ لے لیا, کسی نے اپنا لمبے لمبے بال رکھ لیے, ہم نے ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے بیٹھنا شروع کر دیا. اور میرے بھائیوں, ہر جگہ چلا پن نہیں چلتا. ایک بات گزارش کرنے لگا, اگر سمجھ آ جائے تو, بیٹی کا رشتہ کرنا ہو ایسے کرتے ہو, بغیر تحقیق کے کر دیتے ہیں بیٹی کا رشتہ. 100 مرتبہ تحقیق کرتے ہو. بیٹے کا رشتہ کرنا ہو 100 مرتبہ تحقیق کرتے ہو, اگر باہر کہیں کرنا ہے تو. اپنا کاروبار کرنا ہو 100 مرتبہ تحقیق کرتے ہو. دنیا کے مال کے لیے 100 مرتبہ تحقیق کر کے پھر کاروبار شروع کرتے ہو, اور دنیا کے مال کے لیے 100 مرتبہ تحقیق کرتے ہو. اور دولت ایمانی, ایمان کی دولت کے لیے بھی سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا کرو. میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا, غور سے سننے والی بات ہے. میرے آپ کے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز مغرب, نماز عشاء اور نماز فجر, کیا فرمایا؟ یہ ان پیروں کو میں بات کہنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں اسی ہر ویلے نماز چونے ہیں, نماز دی لوڑ کوئی نہیں, اسی ہر ویلے نمازاں پڑھتے رہنے ہیں.
ان پیروں سے بات کرنا چاہتا ہوں، میرے نبی کی حدیث نہ ہو میں ذمہ دار ہوں۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عشاء کی نماز اور فجر کی نماز منافق پر بہت بھاری ہے۔ فرمایا منافق یہ دو نمازیں نہیں پڑھے گا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث نہ ہو میں ذمہ دار ہوں۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ منافق پر دو نمازیں بھاری ہیں، ایک نماز عشاء اور ایک نماز فجر۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا فجر کی نماز جو جماعت سے پڑھتا ہے اس کی آدھی رات عبادت گزاروں میں نام شامل ہوتا ہے، اور جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھے اس کا بقیہ رات کا حصہ عبادت گزاروں میں شامل ہوتا ہے۔ کوئی شخص عشاء کی نماز بھی جماعت سے پڑھے، فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھے، اس کا ساری رات عبادت گزاروں میں نام شامل ہوگا۔ اور جو کہ میں ہر ویلے نماز چونا، اور سب سے پہلی بات حدیث یہ تصدیق کرتی ہے منافق ہو سکتا ہے، کامل نہیں ہو سکتا۔ وہ دو نمازیں چھوڑے، دو نمازیں تو منافق کہلائے، اور جو پانچوں نمازیں چھوڑے اور زندگی کی نمازیں چھوڑتا رہے وہ کہاں کا ولی ہو گیا؟ اڑ کے بھی دکھا دے، اڑ کے بھی دکھا دے، کبھی یہ تصور نہ کرو کہ وہ کامل ہو سکتا ہے۔ کامل کے بارے میں کرائٹیریا تکڑی دے دی۔ نبی پاک علیہ السلام نے کس کی دعا قبول ہوگی؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک زمانہ ایسا آئے گا نا، پتا تھا میرے نبی علیہ السلام کو، صحابہ کو بھی، زمانہ ایسا آئے گا لوگ بناوٹی چہرہ بنا لیں گے، ہیں بناوٹی لباس پہن لیں گے، بناوٹی داڑھی رکھ لیں گے، بناوٹی بال بڑے بڑے رکھ لیں گے۔ زمانے کا تو پتا تھا میرے نبی علیہ السلام کو۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کس کی جلدی قبول ہوگی؟ اللہ کیا فرمایا؟ صحابہ نے عرض کیا، کیا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ بولو بھئی آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، آپ کی بات ہونے لگی ہے، کسی ادھر ادھر کی بات نہیں ہے۔ یہ نہیں سوچا کرو، کئی لوگ ایسے ہیں انہوں نے داڑھی مبارک نہیں رکھی، وہ ہر وقت احساس کمتری میں رہتے ہیں، پتہ نہیں میں مسلمان بھی ہاں کہ نہیں۔ او میرے بھائیو ایسا نہیں ہے یار۔ ایک بندہ شراب نہیں پیتا، زنا نہیں کرتا، برائی نہیں کرتا، برائیوں سے روکتا ہے، اس نے داڑھی مبارک نہیں رکھی، یار رکھ لے گا وہ بھی یار۔ وہ برائی سے منع کرتا ہے، لوگوں کو برے کام نہیں کرنے دیتا، خود بھی رکتا ہے، حکم عدولیہ کوشش کرتا ہے نہ کرے، کوشش کرتا ہے کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، جہاں فیصلہ کرنے جاتا ہے اچھا فیصلہ کر کے آتا ہے، مجلس کے اندر، اپنی مارکیٹ کے اندر، دفتر کے اندر اچھی باتوں کو پھیلاتا ہے، برائی کو روکتا ہے۔ یار ایک دن داڑھی مبارک بھی رکھ لے گا یار، رکھ لے ایک دن داڑھی مبارک بھی یار وہ۔ اور جس نے داڑھی مبارک رکھی ہے یا جو نماز پڑھتا ہے وہ بے نمازی کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا، کہتا نہیں جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اس سے پوچھ پہلے تو بھی تو بے نمازی تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ داڑھی مبارک رکھو نا، نہیں، میں اس لیے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، یقین رکھو جس رب نے ہمیں اتنے نیک کام کرنے پہ لگایا اللہ اس پہ بھی لگا دے گا یار، ہمیں مالک اس پہ بھی کرم کر دے گا، یہ بھی بات ٹھیک ہو جائے گی یار۔ تو نبی پاک علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کس کی جلدی قبول ہوگی؟ اللہ کیا گزارش کی؟ صحابہ کو پتا تھا ایسا زمانہ آئے گا، ایسا زمانہ آئے گا، بڑے بڑے بال رکھے ہوں گے، سفید چہرے ہوں گے، سفید داڑھی ہوگی، سر کے اوپر رومال اڑا ہوگا، اور ایسا ہوگا جیسے پتہ نہیں نورانی چہرہ ہے، ایسا بناوٹی چہرہ بنایا گا۔ صحابہ کو پتا تھا ایسا زمانہ آئے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کس کی جلدی قبول ہوگی؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے 2 لفظوں میں جواب دیا اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو لائن دے دی۔ فرمایا صحابہ دعا اس کی قبول ہوگی جو تقوی میں اچھا ہوگا، اسی کی دعا قبول ہوگی، وہ بالوں والا نہیں، سر کے اوپر رومال اوڑھنے والا وہ نہیں۔ اگر وہ تقوی میں اچھا ہے تو پھر وہی ہے۔ فرمایا جو تقوی میں اچھا ہے اس کی دعا قبول ہوگی، جو گناہوں سے بچتا ہے اس کی دعا قبول ہوگی، جو برائیوں سے بچنا چاہتا ہے اس کی دعا قبول ہوگی۔
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا 2 نمازیں منافق پر بھاری ہیں. بولو. اور ایسے پیروں کے خلاف کھڑے ہو جاؤ جو لوگوں کے ایمانوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، جو کہتے ہیں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، کچھ نہیں ہوتا. قرآن کا حکم ہے، قرآن کا 700 مرتبہ قوموں پیش حکم ہے قرآن کا. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد ہوا جو صرف 2 نمازیں چھوڑے، فرمایا وہ منافق کی نشانیاں ہیں. منافق کی نشانیاں ہیں یہ جو 2 نمازیں چھوڑے. بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ ایک صحابی سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ بازار سے گزرتے تھے، تو وہ صحابی بھی کا گھر بھی وہیں تھا. ایک دن صبح پوچھا یہاں پر نماز پڑھنے کے لیے سلیمان نہیں آیا؟ صحابہ نے عرض کی حضور وہ پتہ نہیں نظر نہیں آیا کہیں. کریم آقا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے فرمایا اچھا بازار سے گزرتے گئے تو اسی بازار میں اس کا گھر تھا. کیا تھا؟ بازار میں اس کا گھر، اس صحابی کا گھر تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جا کے ان کی والدہ محترمہ سے پوچھا اماں جی سلمان نماز پڑھنے نہیں آیا؟ آپ فرمانے لگے بیٹا وہ ساری رات عبادت میں لگا رہا ہے. کیا کرتا رہا ہے؟ ساری رات عبادت میں لگا رہا ہے. صبح نماز کے ٹائم اس کی آنکھ لگ گئی ہے. آپ فرمایا واللہ اللہ کو ایسی عبادت پسند نہیں ہے جس میں وہ نماز قضا کر دے. اسے کہا کرو صبح کی نماز جماعت سے پڑھے. اسے کہا جائے صبح کی نماز جماعت سے پڑھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے اندر بڑے زہریلے جانور آ گئے ہیں، بڑے موذی جانور آ چکے ہیں. یا رسول اللہ میں نبینا، میں آنکھوں سے اندھا ہوں، یا رسول اللہ مجھے ڈر ہے کوئی موذی جانور نہ مجھے کاٹ دے. یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دیں میں نماز گھر میں پڑھ لیا کروں، نماز گھر میں پڑھ لیا کروں. میرے اور آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوے میری بات سن، تجھے حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے؟ حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں آتی ہے. میرے نبی نے فرمایا جماعت سے آ کے نماز پڑھا کر. تو اندھے کو بھی حکم ہے کہ جماعت سے. تو کہاں کا ولی ہے کہتا ہے نماز نہیں پڑھنی میں نے؟ ایسے لوگ ولی نہیں. ایک بات یاد رکھیں، دین اسلام کو برباد کرنے کے لیے، برباد سے مراد یہ نقصان پہنچانے کے لیے دین اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں. پاکستان کے اندر میڈیا پر بیٹھ کے بھی ہو رہی ہیں، سوشل میڈیا میں بھی ہو رہی ہیں، دنیاوی معاملات میں بھی طرح طرح کے لوگ ہماری صفوں میں داخل ہو گئے ہیں. طرح طرح کے لوگ ہماری صفوں میں داخل ہو گئے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کے ایمانوں کو خراب کرے. یہ انہی داخل ہونے والوں میں سے یہ بھی لوگ وہی ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو دین اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں پیر بن کے، جو کہتے ہیں نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پہچان کرو، اچھے برے کی پہچان کرو. خبردار ایسے پیروں کے پاس مت جایا کرو. پہچان سے مجھے وہ بات یاد آ گئی. کوئی مائی سی نا، مائی کون؟ یہ مائیاں بڑے پتے دیاں گلاں کر دیا نے، یہ بابے بھی بڑے پتے دیاں گلاں کر دینے. جہدے کار چ مائی بابا ہے خدا دی قسم وہ خوش نصیب ہے. وہ جس کے گھر میں مائی بابا ہے خوش نصیب ہے. وہ جس کے گھر میں بوڑھے والدین ہیں جنت کی ٹکٹ ہے مفت کی. یہ ایک مائی تھی نا، مائی، اس نے اپنے گھر میں پہچان بتانے لگا ہوں کہ پہچان کرو، پہچان. کہیں ہماری صفوں میں داخل ہو کے ہمارے ایمانوں کو تو خراب نہیں کر رہے کہیں. پہچان کرو، پہچان. مائی تھی نا، مائی، تو اس نے اپنے گھر میں ختم دلانا تھا. کیا کرنا تھا؟ پھر بتائیں. اور جو ان پڑھ لوگوں کی بات بتا رہا ہوں، آپ تو پڑھے لکھے ہو یار، ان پڑھ لوگوں کی بات بتا رہا ہوں. مائی تھی نا، اس نے اپنے گھر میں ختم دلانا تھا. اس نے دودھ بھی رکھا، تھوڑی جی کھیر رکھی، تھوڑی جی روٹی رکھی، سالن رکھا. تو سوچ میں پڑ گئی مولوی صاحب نے بلاوا، مولوی صاحب نہیں آئے. باہر کھڑے ہو گئی. مولوی صاحب کے گھر میں پتہ کیا مولوی صاحب نہیں تھے. مسجد میں دیکھا ایک اور مولوی صاحب نماز پڑھتے پے سی، شلوار کافی اونچی کیتی سی.
سمجھ آ گئی؟ مچھاں بھی رج کے بنائیاں سی تو مونڈے پہ پرنا بھی رکھا ہوا تھا. انہوں نے کہا واہ بھی واہ مولوی صاحب تو مینوں مل گئے نے. انہوں کہا نہیں پتر میرے گھر نہ ختم پڑھنے تے تو آ جا. انہوں کہا ٹھیک ہے. مولوی صاحب نے بھوک بھی لگی سی. انہوں کہا ماں جی ٹھیک ہے چلو. چلے گئے وہاں پر جا کے مولوی صاحب نے دعا مانگی, قرآن کی آیتیں پڑھی. اب مائی جو تھی مائی پاس بیٹھی تھی, پہچان بتانے لگا پہچان کرو پہچان. اب مائی آرام سے بیٹھی رہی, سنتی نہیں باتیں, وہ قرآن کی آیتیں سنتی رہی. جب مولوی صاحب نے دعا مانگی تو انہوں نے آمین کہہ دیا. آمین کہہ کے تو کہنے لگی پتر ختم پڑھ لیا؟ کہنا جی ماں جی ختم پڑھ لیا. کہنی ٹوٹ پینے چومن والی آیت تے پڑھی کوئی نہیں, تو چومن والی آیت تے پڑھی کوئی نہیں. پہچان کرو اچھے برے کی. وہ ان پڑھ کو اگر اتنی پہچان ہے تو پڑھے لکھوں کو تو زیادہ پہچان ہونی چاہیے. یہ کہیں ہماری صفوں میں داخل تو نہیں ہو گئے؟ ایک اور حدیث پاک سنیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی. کون سی نماز پڑھی؟ اور پھر صحابہ سے پوچھا فلاں بن فلاں کہاں ہے؟ اللہ کیا پوچھا؟ ہاں جی کیا پوچھا نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام سے؟ کیا پوچھا کہ فلاں بن فلاں کہاں ہے. پوچھا, اس کا نام لیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فلاں بن فلاں حاضر ہو؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بن فلاں. عرض کی یا رسول اللہ وہ نہیں ہے. فرمایا دو نمازیں منافقوں پر بھاری ہیں, ان دونوں کی فضیلت اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو ان کے لیے حاضر ہونے کو اگرچہ گھٹنوں کے بل گھسیٹ کے آنا ہو ضرور آئیں. بے شک پہلی صف فرشتوں کی صف جیسی ہے, اگر تم اس کی فضیلت جانتے تو ضرور تم گھسیٹتے ہوئے بھی چلے آتے. آپ سنیں ذرا, نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا فلاں بن فلاں کہاں ہے؟ نماز پڑھ کے کیا کہا؟ نام پوچھا صحابی کا. عرض کی یا رسول اللہ وہ نہیں آئے. فرمایا فلاں بن فلاں کہاں ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ بھی نہیں آئے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد ہے فجر کی نماز ہے اور یہ دو نمازیں منافقوں پر بھاری ہیں. دو نمازیں, سوچو ذرا, دو نمازیں فجر عشاء یہ بھاری ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان کی فضیلت کا پتہ چل جائے لوگ گھٹنوں کے بل گھسیٹ کے چلے آئیں. اللہ جلدی جلدی آ جائیں کہ نماز پڑھنی وہاں پر جا کر. فرمایا پہلی صف ایسی ہوتی ہے جیسے فرشتے جتنا اجر ملتے اتنا بڑا اجر ملے گا. اور جو کہے نمازیں کوئی گل نہیں اسی ہر ویلے نماز چونے ہاں, کیا کہے اسی ہر ویلے, کوئی یہ کہے اسی ہر ویلے کوئی گل نہیں ہے لوڑ نہیں ہے نمازاں دی, تو ایک بات کو یاد رکھو, پہچان کرنا کہ یہ وہی تو نہیں ہے جو مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہو کے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہا ہے. مجھے پتہ ہے اس تقریر کے بعد بہت سارے لوگوں کو کیا ہوگا, ادب سے بات کر لے یار, ایسا نا ٹھڈ چ مروڑ پہن گے, باتیں کریں گے. ہاں جی وہ میرے بھائیوں خدا کی قسم وہ یہ باتیں جتنی مرضی کریں, میں کہتا ہوں قیامت والے دن میرے نبی بس ایک بات کہہ دیں یار بس کہ یہ وہی ہے جو سچ بات کرتا تھا, اور ان کی باتوں کا کیا کہنا یار. کم از کم قیامت والے دن میرے آقا اشارہ تو کر دیں کہ یہ وہی ہے جو سچی بات کرنے والا تھا. ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. ایک جگہ سے پیغام یہ ملا, آج منبر رسول پر بیٹھ کے بتانے لگوں میں, تو ایسے ہی میں نے بیان کیا, پچھلے رمضان کی بات ہے, پیروں کے خلاف بیان کیا تو بہت اچھا میسج آیا کہ جناب اپنے دن گن لو, اپنے دن گن لو. میں کہا میرے بھائی گنے تو وہ جس کو پتا ہو کہ باقی ٹائم ہے, گننا کیا ہے یار. یہ بات اپنے ذہن میں رکھو, ڈٹ جاؤ, ڈٹ جاؤ گے تو بچ جاؤ گے, ڈر جاؤ گے تو مر جاؤ گے. اللہ کے رسول کے دین کے لیے خدا کی قسم ڈٹ جاؤ, بچ جاؤ گے, نسلیں بچ جائیں گی. قیامت تک آنے والی نسلیں عاشق رسول پیدا ہوں گی. اور ڈر جاؤ گے تو بزدل کہلاؤ گے,
منافق کہلاؤ گے، بھاگنے والے کہلاؤ گے۔ جو بے نمازی ہے اور دعوے دار ہے ولایت کا، ایسے لوگوں کے سامنے ڈر جاؤ تو جھوٹ بولتا ہے۔ ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لیں، یہ آپ سمجھتے ہیں نا، کاواں دے کہتے مجھا نہیں مردیاں، ایسا ہی ہے کیا؟ پنجابی کی مثال ہے، اردو میں سمجھاتا ہوں، کووں کے کہنے سے بھینسیں مرتی نہیں ہیں۔ انج کہہ لو، سوکھا کر دینا، شاگرداں دے کہنے نال استاد نہیں مردا، ورنہ دنیا تے استاد کوئی نہ رہندا۔ شاگرداں دے کہنے تے کیوں بھلا؟ رب کو پتہ ہے جھوٹا کون اور سچا کون ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ذہن میں رکھو اپنے، جو یہ دین کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، کوئی مزاروں پہ آ کے ناچنا شروع کر دیتا ہے، رنگ برنگے کپڑے پہن لیتا ہے، نماز ہوتی، نماز ہو رہی ہے، آگے باہر ڈھول بجائے جا رہے ہیں، آگے نماز ہو رہی ہے، مزار پہ سلام پیش کرنا ہے، وہاں پر جماعت کھڑی ہے، نماز نہیں پڑھنی، یہ کہاں کا دین ہے بھائی؟ حضرت علی حجویری، جنہیں داتا علی حجویری کہا جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں جو بے نمازی ہے اس کو میرے آستانے سے فیض نہیں ملے گا۔ یہ مسلمانوں کی صفوں کے اندر، میں بڑی کانفیڈینشل بات کر رہا ہوں، مسلمانوں کی صفوں کے اندر یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والے داخل ہو گئے۔ 2 نمبر پیر، 2 نمبر پیروں کی بات کر رہا ہوں، جن کا اہل سنت و جماعت یا رسول اللہ کہنے والوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مال جمع کرنا، کیا جمع کرنا؟ پھر بتائیں، ان کا کام کیا ہے؟ نماز نہ پڑھنا، مال جمع کرنا، کیا کام ہے ان کا؟ پھر بتائیں ذرا، کیا کام ہے ان کا؟ میں بتاتا ہوں، ان کا کام ہے نماز نہ پڑھنا، مال جمع کرنا، علماء کے پاس نہیں جانا، مخالفت، ان کا یہ کام ہے۔ اب سنیں ذرا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، ان کے زمانے کے اندر ایک بندہ مر گیا۔ بندہ جب مر گیا، مرنے کے بعد اس کو کفنایا گیا۔ سیدنا صدیق اکبر کی حیات طیبہ کی بات ہے، بندے کو کفنایا گیا، کفنانے کے بعد اس کو چارپائی پر جب لٹایا گیا تو کفن اندر سے ہلنا شروع ہو گیا۔ لوگوں نے بڑے عجیب طرح دیکھا کہ یعنی منہ کے چہرے کے پاس سے کفن ہل رہا ہے۔ کچھ لوگ کہنے لگے شاید یہ زندہ ہے۔ جب کفن سے ان کے منہ سے کفن ہٹایا تو اتنا موٹا سانپ اس کی گردن پہ لپٹا ہوا تھا۔ سانپ کو جب چاہا تو سانپ نے انسانی زبان میں کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور مجھے مارو نا، میں اللہ کی طرف سے اس پہ مسلط ہوا ہوں، اللہ کی طرف سے مجھے حکم یہ ہے اس کا خون چوس اور اس کا گوشت کھا، اللہ کی طرف سے مجھے حکم ہوا ہے اس کا خون چوس اور اس کا گوشت کھا۔ سب نے پوچھا اس کا قصور کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ وہ سانپ کہنے لگا پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ نماز جماعت سے نہیں پڑھتا تھا، اس کے کانوں میں اذان آتی تھی آواز، لیکن جماعت سے نماز نہیں پڑھتا تھا، اس لیے مجھے حکم ہے اس کی گردن میں لپٹ جا اور اس کا خون چوس اور اس کا گوشت کھا، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ دوسرا قصور اس کا کیا ہے؟ یہ مال جمع کرتا تھا، زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ اللہ، نشانیاں بتانے لگا ان کی، یہ مال جمع کرتا تھا، جو بھی زکوٰۃ نہیں دیتا وہ بھی سنے غور سے، کہنے لگا مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ ہے اس کے گوشت کو نوچ کھا لے اور اس کا خون پی لے۔ کیوں بھلا؟ یہ زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، مال بھی ہوتا تھا لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ تیسری نشانی غور سے سنیں، کہنے لگا تیسری نشانی اس کی یہ ہے یہ علماء کے پاس نہیں بیٹھتا تھا، علماء کی مخالفت کرتا تھا۔ اللہ،
آج یہ ساری نشانیاں ان میں پائی جاتی ہیں. نماز یہ نہیں پڑھتے, مال یہ جمع کرتے ہیں, چڑھاوا آ جائے جہاں سے مرضی آ جائے. میرے پیر صاحب تھے نا, اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے, اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. ایک دفعہ یو کے میں چلے گئے تو میرے ساتھ ان کا ذرا اچھا پیار تھا. اللہ کرے ہر کسی کا اپنے پیروں کے ساتھ پیار ہو جائے. تو ان سے لگاؤ تھا, تو مجھے کہنے لگے مولوی, میں کہا جی حضور. کہہ لیں فلاں بندہ ہے نا, میں کہا جی, وہ فلاں دا پتر جڑا, میں کہا جی حضور, وہ دی لندن چ دکان ہے شراب دی. میں کہا اچھا حضور, میرے لیے کیوں کم ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے پوچھا کہ میں یہ دکان کرتا ہوں تو میں کیا کروں. میرے پیر صاحب فرماتے ہیں یا پیر بدل رہا ہے یا کم بدل رہا ہے, یا پیر بدل رہا ہے یا کم بدل رہا ہے. وہ بھی بڑا پکا تھا آگے تھے, انہوں نے کہا حضور پیر تے نہیں بدلنے والی شے, پیر تے بدلنے والی شے نہیں, کم ہی بدلنا ساڈی عزت ہے. ایسے کام مت کرو جسے اللہ اس کے رسول نے منع فرمایا ہے. پیر خانوں پہ آ کے اپنی تربیت, اس لیے تو میں کہتا ہوں اپنی بہنوں کو لایا کرو, اپنی بیٹیوں کو لایا کرو, اپنی بیویوں کو لایا کرو, اپنے گھر کی خواتین کو لے کے آیا کرو, تاکہ ایک ماحول بنے, ان کو پتہ چلے. زکوٰۃ دینے کے معاملے میں عورتوں کو پیش ہونا چاہیے, اپنے شوہر کو کہنا چاہیے اس کی بھی زکوٰۃ دے دو, یہ بھی زکوٰۃ دو, لازمی زکوٰۃ دو. اور میں بہنوں اور بیٹیوں سے کہنا چاہوں گا, یہ ٹیلی ویژن پر سن کے, انٹرنیٹ پہ سن کے, اخبارات میں پڑھ کے, ٹیلی ویژن پر سن کے, کام نہ ہونے کی صورت میں 10 لاکھ روپے انعام, کام نہ ہونے کی صورت میں 5 لاکھ روپے انعام. ہر کام شرطیہ ہوگا. محبوب آپ کے قدموں میں, بیوی آپ کے قدموں میں, شوہر آپ کے قدموں میں. سوچو ذرا, ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے اسلام دشمن ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی بھی سمجھ نہیں آتی؟ کوئی مسلمان یہ بات کہہ سکتا ہے کہ ہر کام ہنومان کی مدد سے؟ یہ مسلمان کبھی کہہ سکتا ہے؟ یہ کہتے ہیں ہر کام شرطیہ, آگے سے کیا کہتے ہیں؟ پرائز بانڈ کا نمبر شرطیہ ملے گا. لینے والے بھی لائن میں لگ کے بیٹھے ہوتے ہیں. اوے پاگلو, عقل دے اندھے ہو, عقل کے اندھے. وہ جو 200 روپیہ تجھے لے کے 2 کروڑ کا تجھے انعام دے رہا ہے, وہ پاگل ہے؟ وہ تو دماغ خراب ہے, تینوں 200 روپیہ تیرے کو نہ لوے, وہ اپنا 2 کروڑ کا انعام نہ لائے. تیری عقل کام نہیں کرتی. تیرے سے 500 روپیہ لے کے وہ تجھے راتوں رات 2 کروڑ کا انعام دے رہا ہے. ایمانداری سے فیصلہ کریں ذرا. اتنے بھرا نو پتہ لگے نا کہ فلانی تھان تے پیسے پے نے, دوسرے بھرا نو نہیں دسدا, بتاتا ہے. ایک بھائی دوسرے بھائی کو نہیں بتاتا, وہ بچہ اپنی ماں کو نہیں بتاتا. وہ یہ کڈا کو گہرا رشتہ جڑا ماں تو بھی اگے آ گیا ہے. اللہ کی قسم یہ جھوٹ ہے, صرف ہمارے ایمانوں کو خراب کرنے کے لیے. ٹوٹی سی موٹر سائیکل رکھی ہوتی ہے انہوں نے, پرانی سی چھکڑا سی, چلتی ان سے ہے نہیں, اور لوگوں نے کروڑوں روپے دے انعام کٹ دے پھر دینے. کیا ہو گیا یار آپ کو؟ گھر ان کا دیکھو, بچے ان کے دیکھو, شکل ان کی دیکھو, کتوں کی اچھی ہوتی ہے ان سے. اور ہمارے لوگ بھی بڑے ادب دے نال انہاں کولے بابا جی نے ساڈا نمبر لا دینا ہے. نمبر اس دن پتہ چلے گا, اتھے عملاں تے ہونے نے نبیڑے, کسے نہیں تیری ذات پوچھنی. لگ پتہ جائے گا اللہ کی بارگاہ میں جا کے. قیامت والے دن تو پتہ چلے گا. مرتے وقت کیا ہوگا؟ لوگ آ کے کہیں گے یہ کولے کلمہ پڑھو, دی روح نہیں قبض ہو رہی. پھر کہتے کیا ہیں؟ وہ آہو پا جی کوئی کام ہی نہ خراب کر دینا. وہ جڑا خراب موٹر سائیکل نہیں ٹھیک کر سکتا, تھوڑا کام کی خراب کرے گا یار. ان کی اوقات دیکھو کیا ہے, گندے کپڑے, ننگے بیٹھے ہوتے ہیں یار. وہ یہ سچ بات میں کہہ رہا ہوں, یہ دین اسلام کے خلاف سازشیں ہیں. دین اسلام کے خلاف سازشیں ہیں یہ.
مذہب اسلام کے خلاف سازشیں ہیں. کیوں بھلا؟ ہماری بہنیں بیٹیاں بڑی جلدی ان کی طرح رخ کرتی ہیں. میں نے بتایا نا، ایک بندہ آیا نوجوان سا لڑکا، کہندا صوفی صاحب. میں کہا جی. کہندا ہے میرا کم ہو جائے گا. سمجھ گئے ہو کیڑا کم؟ بولو تو صحیح. فلاں جگہ تو میری شادی ہو جائے گی. میں کہ یار بھائی میرے تسبیح پڑھا کر. کہندا بھاجی تسبیح نال کھ نہیں ہوندا. عاشق ہے نا، وہ قصور نہیں ہے. میں کہ اچھا یار دعا کرنا. کہنا دعا نال بھی کھ نہیں ہوندا. میں کیا پھر یار بھائی میرے پاس یہاں تویز ہے یا تسبیح ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے. کہنا حساب لا کے دسو کم ہوئے گا. میں کہہ رہا حالات کے مطابق تو نظر نہیں آ رہا. کہنا کچھ ہو نہیں سکتا. کہنا میں 7.5 لاکھ روپیہ لوگوں کو دے چکا ہوں. کتنا؟ میں کہ کم دا کی بنیا؟ کہنا بھائی جی کتوں ہونا ہے، کم تو ہویا کوئی نہیں. میں کہا چلیا کیوں ایمان خراب کرنا. کہہ رہے نہیں یار مجھے غصہ اتنا ہے، میرا جی چاہتا ہے میں ان سے پیسے نکلواؤں. کون دے گا پیسے ان کو یار؟ پردے میں سننے والی بہنوں اور بیٹیوں، خدا کی قسم یہ بیٹیوں کے ہاتھوں سے ہمارے گھروں کے زیور منگوا لیتے ہیں. ہمارے گھروں سے پیسے چوری کرواتے ہیں بیٹیوں کے ہاتھوں. نوجوانوں کے ہاتھوں ہمارے گھروں سے زیور منگوا لیتے ہیں یہ لوگ. اسلام دشمن ہے یہ لوگ. اسلام کے خلاف سازشیں ہیں یہ. ایسا نہیں ہے کہ میں چپ کر کے اکیلے میں بات کر رہا ہوں. وہ نیٹ کے اوپر لاکھوں دنیا اس کو سنے گی. اس لیے ان کی مخالفت کرو، ڈرا نہ کرو، ڈٹ جاؤ. اور ڈٹ جاؤ گے تو بچ جاؤ گے. پردے میں سننے والی بہنوں اور بیٹیوں غور سے سنو بات کو. شوہر گھر میں نہیں ہے، ان سے رابطہ کر لیا. بھائی گھر میں نہیں ہے، بیٹا گھر میں نہیں ہے، مرد گھر میں نہیں ہے، ان سے رابطہ کر لیا. اور یاد رکھو میری بات کو، پلے باندھ لو. جو شوہر کی نہ بنے، شوہر سے چوری کرے، اس کا کیا وفا ہے اس کے اندر. پھر جو بھائیوں سے چوری کر کے ان کو دے دے، کیا وفا ہے تیرے اندر. پھر میرے نبی نے تو فرمایا عورت پیار دینے والی ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. بیٹھ جو بھائی، بیٹھ جو. ایک ضروری اعلان کرنا ہے. آپ کو یاد ہوگا ممتاز قادری کی شہادت سے پہلے میں نے ایک جمعہ اعلان کیا تھا کہ جتنے بندے یہاں پر آئے ہیں ان سب کی کھانے کی دعوت ہے. بولو تو صحیح یار. کہا تھا نا. پھر وہ ممتاز قادری شہید ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس کی شہادت قبول کرے، اور جنہوں نے شہید کیا اللہ تعالیٰ ان پہ لعنت کرے. تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت صدقہ ہمیں عمل کی توفیق دے. ایک بات ذہن میں رکھیں، بہنیں بیٹیاں جب آئیں گی تو اکثر ایسا ہوتا ہے، بچے ہوتے ہیں نا ساتھ، تو ماحول تھوڑا ڈسٹرب ہوتا ہے. جتنے لوگ یہاں پر آئے ہیں کھانے کی دعوت صرف ان کی ہے. کن کی ہے؟ کوئی مرید ہے یا مریض ہے ایسے کوئی غرض نہیں ہے. جتنے بھی لوگ نماز پڑھنے کے لیے سب کی دعوت ہے اسی مرکز میں. اللہ تعالیٰ سانو دعوتاں کھان دی توفیق دے. بیماری کے لیے کہ ان کو شفا ہو جائے، پریشانیوں کے لیے بہت سارے لوگوں نے، بہنوں بیٹیوں نے چٹیں بھیجی ہیں. ان سب کے لیے بھی دعا کرنی ہے. خصوصاً دعا کرنی ہے کہ تمام بیماروں کو اللہ صحت عطا فرما دے، اور کاروباری بندوں کے اللہ کاروباری پریشانیوں کو دور فرمائے. اور آج آپ کی جو دعوت کی ہے، میرا جو چھوٹا بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ کے کرم سے آج وہ حافظ قرآن مکمل ہو گیا ہے. اس کی خوشی میں آپ کو یہ دعوت دی جا رہی ہے. آپ سے گزارش ہے سارے ساتھی باوجود بلند مل کے کلمہ طیبہ کا ورد کریں گے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا
الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ کوئی لب خاموش نہ رہے، سبھی پڑھو ہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے مالک مولا، جتنے تیرے بندے اور بندیاں یہاں پر موجود ہیں، یہ منگتے بن کے تیری بارگاہ میں آئے، اللہ ان سب کے بچوں کو بعمل حافظ قرآن بنا، اللہ ہم سب کے بچوں کو بعمل حافظ قرآن بنا، باری تعالیٰ جن کے بچے حافظ قرآن ہیں ان کو بعمل بنا۔ اللہ جتنے لوگ آج یہاں پر موجود ہیں ان سب کی آنکھیں اولاد کی طرف سے ٹھنڈی رکھنا، اللہ اولاد کے دکھ سے محفوظ فرما، اللہ اولاد کے دکھ سے محفوظ فرما، اللہ اولاد کے دکھ سے محفوظ فرما۔ ایک ساتھی کے والد محترم، ایک تایا ابو، ایک کی والدہ، ایک اور عزیز دنیا سے گئے ہیں، اللہ ان سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں اور جو یہاں پر آتے ہیں، ان کے جو عزیز و اقربا دنیا سے گئے ہیں، سارے کلمہ طیبہ کا ورد کر کے اس کو احسان ثواب چاہتے ہیں، اللہ ان کو قبول و منظور فرما، اللہ ان کی قبر کی منزلوں کو آسان فرما، اللہ مرنے والوں کے گناہوں کی بخشی فرما۔ جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں اللہ سب کے گناہوں کی بخشی فرما، اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما، نیکی کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی، یہ جتنے بندے یہاں پر موجود ہیں، جتنی بندیاں موجود ہیں، جو بہنیں بیٹیاں بھی بڑی دور دراز سے بڑی امیدیں لے کے آتی ہیں کہ یہاں پر نصیب بنتا ہے تیرے گھر میں، اے اللہ اپنی رحمت کا صدقہ